अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत बहुत अहम मसले के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हुई हूँ। अपनी कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने के लिए आप सबके साथ हूँ। आप जानते हो कि कश्मीर का सबसे बुनियादी मसला इशू क्या है, क्यों उन्हें एक दहशतगर्दी का टैग दे दिया गया है। मैं भी कश्मीर से हूँ। मैं आज आपको अपनी ज़ुबान में इस वीडियो में क्लियर बता दूँगी कि हम दहशतगर्द कैसे हैं, हम क्यों दहशतगर्द कहलाए जा रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि हम खाते पाकिस्तान के हैं, फिर भी हम उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो आज की वीडियो में आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा और आज हमारे कश्मीर में क्या जुल्म सितम हो रहा है उसके बारे में भी मैं आप लोगों से एक एक डिटेल बताऊंगी। फिर आप फैसला करें कि क्या सच में हम एक दहशतगर्द हैं, क्या सच में हमारे भाई, हमारे वालिदैन जो सड़कों पर अवाम के लिए, जो अपने बुनियादी हकूक़ के लिए निकले, क्या वो दहशतगर्द हैं। बेसिकली जब 1947 में पाकिस्तान वाज़े वजूद में आया तो इंडिया भी बना, पाकिस्तान भी बना। उस वक्त कश्मीर का तनाज़ा खड़ा। पाकिस्तान और इंडिया मार्ज़े वजूद आने के बाद इंडिया ने भी अपनी फोर्सेस कश्मीर में भेज दी और पाकिस्तान ने भी अपनी फोर्सेस कश्मीर में भेज दी। जो आधा इंडिया है वो कश्मीर ने ले लिया और आधा इंडिया पाकिस्तान ने ले लिया। तो जब ये लड़ाई चल रही थी तो इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर को अपने कब्ज़े में लेने की, तो ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने वहाँ पर ये चीज़ क्लियर एंड कट बताई कि कश्मीरी एक आज़ाद मुल्क है, उसकी एक अपनी रियासत है। कश्मीर के लोगों को ये हक़ दिया जाए कि वो अपना फ़ैसला ख़ुद करें। इतनी सी कहानी है। 78 सालों से कश्मीर के ऊपर जुल्म है। 78 सालों से इंडिया कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं दे रहे, और अगर वो बुनियादी अपने हकूक़ मांग रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द हैं। सिंपल सी बात है, कश्मीर ना पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर ना इंडिया का हिस्सा है। 1947 में पाकिस्तान बना था और जबकि 1931 में आज़ाद कश्मीर की एक अपनी रियासत थी, एक अपनी असम्बली थी। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि आप लोगों ने कश्मीर को बनाया, हाँ, कश्मीर आपका खाता है, जबकि क्लियर एंड कट है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर एक गलत तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है जिसका उसके ऊपर कोई हक नहीं है। एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी तो पाकिस्तान कर रहा है, इंडिया कर रहा है। कश्मीर के लोग तो अपनी एक बुनियादी हकूक़ मांग रहे हैं। आप फिर कहा जाता है कि कश्मीर को तो इतनी सस्ती बिजली दी जा रही है, इतना सस्ता आटा दिया जा रहा है। तो अगर उन्होंने बिजली सस्ती करवाई है तो वो अपने खेतों से, अपनी ज़मीन से आपको पानी दे रहे हैं। वो देने के बाद भी उनको बिजली सस्ती नहीं दी जाती थी। उसके लिए भी उनके नौजवान शहीद हुए हैं, हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। उसके बाद जाकर ये मसला हुआ है। ठीक है, वहाँ पे बिजली थोड़ी सस्ती की गई है। इसका जो मसला चल रहा है इस पर बात करते हैं। रावलाकोट, जहाँ पर हमारे दर्जनों भाई शहीद कर दिए गए हैं, जहाँ पे एक जुल्म की इंतहा कर दी गई है। एक सवाल है मेरा आप लोगों से, एक सवाल का मुझे जवाब दो। मुरीद के में जो जुल्म ज़्यादती की गई, जो लोगों को शहीद किया गया, क्या वो दहशतगर्द थे? क्या वो कश्मीर के लोग थे? वो क्या मांग रहे थे? डी चौक में डी चौक तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो वो कश्मीर का हिस्सा नहीं है, वो कश्मीर के लोग नहीं है, वो आपके अपने लोग थे। वो क्या मांग रहे थे? इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के लिए खड़े थे। ठीक है, उनके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हुई? आप लोगों को तो आपके प्यारों की लाशें तक नहीं उठाने दी गई, आप लोगों को तो आपके प्यारों का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। उन लोगों को तो कंटेनर्स में डालकर जला दिया गया था। फिर बताओ दहशतगर्द कौन है? यहाँ पर जो बंदा भी अपने लिए, अपने हकूक़ के लिए खड़ा होता है वो दहशतगर्द बन जाता है। उनको एक बड़ी अमाउंट में शहीद कर दो और खामोश करा दो। वो सब पाकिस्तान में था, कश्मीर में नहीं। कश्मीर के लोग एक हैं, वो अपने हकूक़ लेना जानते हैं। चलो दूसरी बात, जो कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द है, सब ने चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ा होगा। उसमें क्या अल्फाज लिखे हुए हैं, उसमें क्या मांगा गया है? स्कूल, क्या स्कूल दहशतगर्द मांगते हैं? उनको क्या लगा तालीम से, उनको क्या लगा शऊर से? वो अपने बच्चे कब स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं?
ان کو تو دہشت گردی سے مطلب ہے نا. دہشت گرد کب اسکول مانگتے ہیں؟ پھر ہاسپٹل دہشت. یار دیکھو سوچنے کی بات ہے نا کہ ہاسپٹل دہشت گرد مانگیں گے. ان کو کیا لگا؟ وہ تو جاتے ہیں جی کسی کو بھی شہید کر دو, کسی کو بھی مار دو, خود بھی مر جاؤ, بس بات ختم. ان کو ہاسپٹل سے کیا لینا دینا؟ سڑکیں, صاف پانی, بجلی کی فراہمی, ٹرانسپورٹ, ایئرپورٹ. اب مجھے سوال کا جواب دو کہ اس میں دہشت گردی کہاں سے ہے؟ یہ تو وہ بنیادی حقوق ہیں جو پاکستان کے خود لوگوں کو نہیں دیے جا رہے. نہیں, بلکہ تم لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو سڑکیں بنا کے دی جا رہی ہیں, اسکول نہیں. کیوں؟ اسکول اگر بنا کے دے دیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اتنے شعور والے ہو جاؤ گے کہ ان سے سوال کرو گے, جیسے کشمیر کے لوگ کر رہے ہیں. تو سوچو, آج مرید کے لوگ کھڑے ہوئے, دہشت گرد قرار دے کے ان کو شہید کر دیا گیا. ڈی چوک میں اپنے قائد کے لیے لوگ اپنے پیارے کے لیے کھڑے ہوئے, ان کو وہاں پہ رات کے اندھیرے میں آپریشن کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. تو اگر آپ لوگ اپنی بنیادی حقوق مانگو گے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ جو کشمیر کے لوگوں کا ہو رہا ہے, جو کشمیر کے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو ان کو رات کے اندھیرے میں شہید کیا جا رہا ہے, دن کے اجالے میں شہید کیا جا رہا ہے, لوٹ مار کی جا رہی ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ آپ لوگ کچھ بھی کرو گے, ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ کا نا ذہن جو ہے وہ غلامی قبول کر چکا ہے. آپ قبول کر چکے ہو کہ آپ نے غلام رہنا, آپ آزاد ہو کے بھی آپ غلام ہو, جبکہ کشمیر کے لوگ ایسے نہیں ہیں. اگر وہاں کسی ایک کو بھی تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا کشمیر باہر آ جاتا ہے. وہ ایک دوسرے کے تکلیف کو محسوس کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں, جبکہ یہاں پر لوگ نہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہاں کے لوگوں کو بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دوسرا جیسے جو مرضی جائے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ والا کس حال میں ہے, کیا اس کے پاس کھانے کی اشیاء ہیں, کیا ہمیں ہماری بنیادی حقوق مل رہے ہیں. ایک اور بات بتاتی ہوں آپ لوگوں کو, جو یہ ہو رہا ہے نا کہ آپ لوگ جو یہ بڑے سیاستدان ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, غریب لوگوں کو مرواتے ہیں, بس ختم بات. آپ لوگ انہیں ایک عیاشی کی زندگی دے رہے ہو, پروٹوکول دیتے ہو, آپ کے پیسے پہ وہ پال رہے ہیں, لیکن آپ کی اپنی اولاد بھیک کی طرح زندگی گزار رہی ہے, انہیں کو نوکریاں نہیں مل رہی, ٹھیک ہے. وہ سیاستدان نا محلوں میں رہ رہے ہیں, آپ کے پیسے پہ, آپ کے پیسے پہ عیاشی کرتے ہیں, آپ کے پیسے پہ جو ان کو فنڈز دیے جا رہے ہیں نا اس پہ وہ عیاشی کر رہے ہیں, اپنے جیکٹس خرید رہے ہیں, اپنے محل خرید رہے ہیں, یو کے میں باہر اپنے وہ قلعے خرید رہے ہیں. آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ لوگ کھڑے نہیں ہوتے ہو, آپ لوگ اپنے بنیادی حقوق کے لیے بولتے نہیں ہو, اس لیے آپ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو. ایک ڈی چوک میں یہ واقعہ کر کے انہوں نے آپ کو ختم کر دیا, انہوں نے آپ کے جذبے کو ختم کر دیا. ایک بات یاد رکھو, جو قومیں باہر نہیں نکلتی ان کا مستقبل کبھی نہیں بنتا. کشمیر کے لوگ آج 16 دن سے باہر ہیں, ان کا کھانا پینا ادویات سب کچھ بند کر دیا ہے, لیکن وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں آج ہم کھڑے رہیں گے, آج ہم ڈٹیں گے تو ہمارا مستقبل بنے گا, ہمارے بچوں کا مستقبل بنے گا. ایسے نہیں ہے کہ آج وہ 2 دن کے لیے باہر نکلے, انہوں نے راولا کوٹ میں لوگ شہید کیے اور وہ گھروں میں جا کے چھپ کے اپنے پیاروں کی لاشیں بھی اٹھا کے نہیں لے کے جائیں. وہاں کی مائیں ہیں, جب اعلان کیا گیا کہ آؤ اور اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھ کے لے جاؤ, تو وہ مائیں آئی ہیں, بہنیں آئی ہیں اپنے بھائیوں کو لینے, مائیں آئی ہیں اپنے بیٹوں کو لینے, اور کچھ مائیں تو بہنیں ایسی ہیں جو ابھی رات تک رہی ہیں اور ان کو اپنے نہ بھائیوں کو پتہ ہے نہ ماؤں کو اپنے بیٹوں کا پتہ ہے. یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر. کل یہ آپ پر بھی ہوگی, کل آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا جب آپ اپنے بنیادی حقوق کے لیے باہر نکلو گے, جب آپ کی اولاد میں شعور آئے گا. ایکشن کمیٹی جن کے سرداران کے اوپر 1 کروڑ کا انعام رکھا گیا ہے, کیا کشمیر سے ابھی ایک کال بھی آئی ہے؟ وہ دھرنے کے اندر موجود ہوتے ہیں, وہ اپنی عوام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, لیکن ابھی تک فورسز کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ان کو ہاتھ لگا سکیں. عمر نذیر کو انہوں نے گولی ماری, اگلے دن وہ خطاب میں تھے, اپنی عوام کے ساتھ کھڑے تھے, گولی لگی ہوئی زخمی حالت میں,
وہ اپنی عوام کو بتا رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ نے ایک ہو کر رہنا ہے. جب تک آپ ایک نہیں رہو گے تو آپ کچھ بھی نہیں پا سکتے. ابھی میری کل اپنی والدہ سے بات ہو رہی تھی، ان کی طبیعت بہت خراب تھی. وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ میڈیکل سٹورز تک اوپن نہیں کرنے دے رہے، جبکہ پہلے میڈیکل سٹورز اوپن تھے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اپنی ادویات لے سکے. ٹھیک ہے، ہاسپٹلز اوپن تھے. اب فورسز ہاسپٹلز میں نہیں جانے دے رہی. انہوں نے وہاں پر بھی اپنی فورسز کھڑی کر دی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی بندہ ہاسپٹل میں نہ جا سکے. اتنا ظلم، اتنی زیادتی، صرف چند اپنے حقوق مانگنے پر. 12 سیٹیں کیا ہیں جن کا پاکستان کشمیر میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو کشمیر کو اگر کہیں وہ اوپر بھی جا رہا ہے تو اس کو گرانے میں کام آتی ہیں. صرف اپنی وہ آسائشوں کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، عیش و زندگی میں رہنے کے لیے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ نہتے کشمیریوں کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں. آئے دن وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں. اب اپنے پیاروں کو اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں. وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے، وہ پھر بھی کھڑے ہیں، اور وہ کھڑے رہیں گے، وہ آخری دم تک وہ کھڑے رہیں گے. اب تو وہاں کی عورتیں، وہاں کی مائیں بھی باہر نکل آئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ آج اگر ہم خاموش رہ گئے، آج ہم نے اپنی اولاد کو گھر میں بٹھا دیا تو کل آنے والی نسلیں ساری زندگی کے لیے غلام بن جائیں گی. ان سے وہ حقوق بھی چھین لیے جائیں گے جو ابھی دیے جا رہے ہیں. ارے تم نے آزاد کشمیر کو جموں کشمیر بنا دیا ہے. اس پہ وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں جو ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کہ ہمارے جموں کشمیر میں کیا جا رہا ہے. چلو وہ تو کافر تھے، کر رہے تھے. تم تو مسلمان ہو. تم کہاں کے مسلمان رہ گئے ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا کہ مرنا بھی ہے، ہم نے آگے بھی جانا ہے. یقین کرو، آج اگر پاکستان کا ایک بندہ باہر نکلا ہے نا تو یہاں کی ہسٹری بدل جائے گی. یہاں پہ وہ سب سہولتیں ملیں گی جو ایک غریب کو ملنی چاہیے. آج کشمیر کے لیے کوئی نہیں بول رہا، کوئی نہیں کھڑا ہو رہا. ہاں، بلکہ یہ چیزیں ضرور دیکھی جا رہی ہیں کہ یہ ان پہ تانا کشی ہو رہی ہے. آپ نا دھرنے کی ویڈیوز دیکھو گے نا، جو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. وہاں کے لوگ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، کسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم مانگ رہے ہیں اپنے بیسک رائٹس مانگ رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں اپنی بنیادی ضروریات مانگ رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے آزادی مانگ رہے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں الگ کر دو، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ہم سے دور ہو جاؤ، ہم سے نکل جاؤ. ہم اپنی بنیادی ضروریات مانگ رہے ہیں. اتنا ظلم و ستم ہے کہ وہاں پر بچوں کے دودھ کا پانی، راشن بھی ان لوگوں نے روک دیا ہے. کوہالہ سے آگے یہ لوگ نہیں جانے دے رہے. محرم چل رہا ہے. ایک ہمیشہ میرے ذہن میں سوال ہوتا تھا کہ امام حسین، نبیوں کے سردار، جنت کے سردار، وہ کیسے وہ اکیلے رہ گئے؟ ان پر اتنا ظلم و ستم کیسے ہو گیا؟ کوفہ والے کیسے خاموش تھے؟ آج کشمیر کربلا بنا ہے اور آپ سب کوفہ ہو جو خاموشی سے وہ ظلم و ستم دیکھ رہے ہو. اگر کوئی ان کے ساتھ ہو نہ ہو، اللہ کی ذات ہے، اللہ دیکھ رہے. اگر کشمیر میں لوگ شہید ہو رہے ہیں نا تو وہ شہادت نوش کر رہے ہیں. وہ تو اپنی آخرت ان کی بن گئی. سوال تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان پر ظلم کر رہے ہیں اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جو خاموش ہیں اس ظلم پر. جانتی ہوں بہت سے لوگوں کو میری باتیں بری لگی ہوں گی، کڑوی لگ رہی ہوں گی، اور کچھ لوگوں کو جو عقل و شعور رکھ رہے ہیں نا ان کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی کہ یہ آپ کے مستقبل کے لیے ہے، آپ کی اولاد کے لیے. وہاں بچہ، بوڑھا، ماں باپ، بچے، بیٹیاں ننھے بھی لے کے نکلے ہوئے صرف اپنے حقوق کے لیے.
کیونکہ وہ جانتے ہیں آج ہم نہیں نکلتے، آج ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم ساری زندگی کے لیے دبائے جائیں گے۔ اور ایکشن کمیٹی وہاں کے لوگوں کا عشق بن چکی ہے، ان کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا، ان کی حفاظت خود خدا کر رہا ہے۔ یہ جو حکومتیں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں نا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج 17 دن ہو چکے ہیں ان کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اوورسیز کشمیری وہاں باہر نکلے ہوئے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کشمیر ایک ریاست ہے، آزاد ریاست ہے، وہ اپنے حقوق مانگنے جانتی ہے، وہ ایک باشعور قوم ہے۔ نکلو پاکستانیوں، نکلو باہر، اپنے لیے نکلو، اپنی اولاد کے لیے نکلو۔ اپنا پیسہ آپ لوگ خود دوسرے کی جھولی میں ڈال رہے ہو کہ کھاؤ، ہمارا کیا ہے، ہم کہیں بھی پڑے رہیں گے، ہم کسی طرح بھی گزارا کر لیں گے، تم عیش کرو۔ بہت غلط کر رہے ہو اپنے ساتھ۔ چلیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ سے اس بارے میں بات کریں گے، اور امید کروں گی کہ آپ لوگ پاکستان کے لیے دعا گو ہوگے، اس کشمیر کے لیے، اور اس کے لیے ضرور کھڑے ہوگے، اپنی آواز بلند کرو گے سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی۔ یہ جو لوگ کشمیر کے بارے میں غلط باتیں بول رہے ہیں نا، ان کو میں بھی کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ میری تربیت ہے کہ ان کو ہم کچھ نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف نا بھیک کھانے کی عادت ہے، ان کو کچھ بھی ٹکڑے بھی مل جائیں نا تو وہ اس پہ بھی خوش رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حقوق کے بارے میں نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، بس صرف چند ویڈیوز بنا کے ڈال دیتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔